نے 99 مर्डर किए थे, बुखारी की हदीस. और पहुंच गया किसी आदमी के पास, वो कम इल्म था बेचारा, इसीलिए कहा गया कि कम इल्मों से कभी फतवा मत पूछना. हमारे यहाँ बड़ी एक जहालत ये है कि हर चलते फिरते आदमी से मसला पूछ लिया जाता है. मौलाना साहब मसला है. मेरे भाइयों, आपके बेटे को या आपकी बीवी को हार्ट की प्रॉब्लम हो तो आप किसी हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं. किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो तो किडनी स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं. हर किसी डॉक्टर के पास आप नहीं चले जाते हैं. किसी को लीवर की प्रॉब्लम हो तो आप किसी पेट स्पेशलिस्ट को दिखलाते हैं. आंख में प्रॉब्लम हो तो आई स्पेशलिस्ट को दिखलाते हैं. अल्लाह ताला ने इल्मे दीन के भी मरातिब रखे हैं. किसी को कुरान की कोई आयत समझ में ना आए तो कुरान के जानने वाले किसी मुफस्सिर से आप कुरान की आयत के बारे में पूछिए. कोई हदीस आपके समझ में नहीं आए तो हदीस के इल्म रखने वाले किसी हदीस जानने वाले आदमी से पूछिए. कोई मसला आपके समझ में नहीं आ रहा है, मसलन बुखारी की हदीस में है 4 दिन मुसाफिर कसर कर सकता है. बुखारी की हदीस में है कि 15 दिन मुसाफिर नमाज में कसर कर सकता है, और बुखारी की हदीस में कि 19 दिन कसर कर सकता है. एक ही हदीस बुखारी की. अब 4 दिन कसर करेगा कि 15 दिन कसर करेगा कि 19 दिन कसर करेगा? कसर कितने दूरी पर करना चाहिए? बुखारी की हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने 3 मील पर कसर किया. बुखारी की हदीस में अल्लाह के रसूल ने 16 मील पर कसर किया. बुखारी की हदीस में अल्लाह के रसूल ने 48 मील पर कसर किया. अब किसी भी चलते फिरते आदमी से पूछ लो, मौलाना साहब कसर कितने किलोमीटर पर है, तो वो तो बेचारा आपको क्या बता पाएगा. जो उसको यही नहीं मालूम कि 3 मील पर कब करे, 16 मील पर कब करे, 48 मील पर कब करे, जिसको यही नहीं मालूम 4 दिन कसर कब करे, और 19 दिन कब करे, और 15 दिन कब करे. इसलिए हदीस कोई मसला आपको जानना हो तो कोई फतवा देने वाले किसी मुफ्ती के साथ आप जाके पूछिए. चाहे कि होटलों पे बैठे हुए ABCD जो मिला आपने उससे मसला पूछ लिया. साहब ये भी हर किसी से मसला पूछना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी अनाड़ी नाई के पास आप शेविंग कराने चले जाएं तो बजाय आपके दाढ़ी बनाने की खतरा है कि गर्दन न काट दे, बिल्कुल यही पोजीशन है. किसी एरू गैरू से आप मसला पूछा, कहीं आपको उल्टा सीधा मसला ना बता दे. और फिर दीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई किसी से मसला पूछे और उसको इल्म ना हो तो साफ कह दे कि मैं नहीं जानता. साफ कह दे कि मैं नहीं जानता. मेरे प्यारे साथियों, तकवे की बात करते हैं. इमाम मालिक कितने बड़े बुजुर्ग हस्ती गुजरी है. 4 इमाम दुनिया में बहुत मशहूर हैं, उनमें एक इमाम मालिक भी हैं. इमाम मालिक से पूरी जिंदगी में 40 मसले पूछे गए. जर्जी साहब से एक दिन में 40 मसले रोज पूछे जाते हैं. गौर करो, गौर करो. उनसे पूरी जिंदगी में 40 मसले पूछे गए. किनसे? इमाम मालिक से. और 40 मसले पूरी जिंदगी में पूछे गए तो 36 मसलों के बारे में इमाम मालिक ने कह दिया वल्लाही ला अदरी, मुझे नहीं मालूम. आप गौर कर रहे हैं, इसके बावजूद उनको कितनी बड़ी डिग्री मिली, कितना बड़ा बुजुर्ग माना गया. दुनिया के 4 बड़े बड़े इमामों में उनका भी नाम है, इमाम मालिक. 40 मसलों में अगर मौलाना जर्जी से एक दिन में 10 मसले पूछे जाएं और एक मसले में अगर कहने के थोड़ा देख के बताऊंगा अभी पता नहीं, तो लोग कहेंगे क्या यार इतना बड़ा मौलवी कह रहा देख के बताऊंगा, उसको क्या आता है, कुछ आता ही नहीं है. यहाँ अगर कोई आदमी बेचारा तकरीर न कर पाए, खुतबा न दे पाए तो जाहिल अवाम क्या कहती है, अरे साहब क्या पढ़ के आया मदरसे में 8 साल, वो तो यार 10 मिनट बोल भी नहीं पाता है. हमारे यहाँ इल्म का मयार ये रह गया है, अखाड़ा बना दिया हमने. इमाम मालिक से 40 मसले पूछे गए और 40 में उन्होंने 36 के बारे में कह दिया मुझे नहीं मालूम, और 4 मसलों का जवाब उन्होंने दिया, बताया. लेकिन इंतकाल के वक्त रो रहे थे. लोगों ने पूछा क्यों रो रहे थे, कहा वो 4 मसलों का जो जवाब मैंने दिया उस पर रो रहा हूं. 36 का जवाब तो मैंने बिल्कुल सही दिया कि मुझे नहीं मालूम. अल्लाह कयामत के दिन मुझसे पकड़ नहीं करेगा, मेरा मुआखजा नहीं करेगा, मुझसे सवाल जवाब नहीं करेगा. लेकिन इन 4 के बारे में जो हमने बताया है अल्लाह इस पर मुआखजा न करने के आए. इमाम मालिक तूने 4 मसलों का जवाब दिया है, तुझे सही से उसका इल्म भी था या नहीं, कुरान और हदीस सही से पढ़ा था या नहीं, अल्लाह और उसके रसूल का सही मुताला किया था या नहीं, स्टडी की थी या नहीं. मुझे इन 4 मसलों का जो जवाब मैंने दिया इस पर मुझे डर है कहीं अल्लाह मेरा सवाल जवाब ना कर ले, हिसाब किताब ना ले ले. कितना मोहतात रहना चाहिए, कितना मोहतात रहना चाहिए. यहाँ तो लोग एक हदीस सुनाते हैं बस,
آج ایسے ایسے لوگ آپ دین کی دعوت دیں گے آپ کو اور کہیں گے صاحب مولوی لوگ تبلیغ نہیں کر رہے تو ہم لوگ کر رہے ہیں، اور دلیل کیا دیں گے؟ بلغوا انی ولو آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آیت کا بھی علم ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچا دو، ایک آیت کا بھی علم ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ جتنا علم ہے پہنچا دو۔ میں کہتا ہوں ایک آیت کا بھی علم ہے، چلیے آؤ میں تم سے ایک بحث کرتا ہوں۔ قرآن کی سب سے پہلی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں، سب سے پہلے، لیکن یہ قرآن کے کس پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں۔ میں پوچھتا ہوں چلیے آپ کو قرآن کی ایک بھی آیت کا علم ہے تو مجھے بتائیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی پہلی آیت سب سے پہلے اس کو کیوں لکھا گیا؟ چلیے ایک آیت میں بسم اللہ الحمدللہ چھوڑ دیجئے، الرحمن الرحیم چھوڑ دیجئے، مالک یوم الدین چھوڑ دیجئے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ بسم اللہ، بسم کو ہٹا دو، 3 چیزیں رہ گئی، اللہ، الرحمن، الرحیم، یہ تینوں اللہ کے نام ہیں۔ مجھے بتائیے اللہ کا نام ہے نہیں؟ اللہ، رحمان اللہ کا نام ہے کہ نہیں؟ الرحیم اللہ کا نام ہے کہ نہیں؟ بسم، اس کے بعد کیا ہے؟ بسم کو ہٹا دو، اللہ الرحمن الرحیم، یہ تینوں اللہ کے نام ہیں۔ 3 نام لینے کی ضرورت کیا تھی؟ ابھی پہلی آیت ہے ہمارے پاس، ابھی دوسری آیت نہیں ہے، پہلی آیت۔ پہلا سوال سب سے پہلے اس کو کیوں لائے؟ سب سے پہلے تو اللہ نے قرآن میں اتارا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کو پہلے پارے میں بھی نہیں لائے، 30ویں پارے میں، کیوں؟ وجہ بتاؤ۔ تمہیں ایک آیت کا بھی علم ہے نہیں ہے، پھر کیوں آج اسٹیجوں کی زینت بنتے ہیں لوگ؟ اور کس بنیاد پر آج وہ دین کی دعوت و تبلیغ کا ٹھیکہ لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور کیسے ہم اور آپ نے ان کو اتنا بڑا درجہ دے دیا کہ ان سے ہم مسئلے اور مسائل پوچھ رہے ہیں؟ کیا ہماری قوم اس کی ذمہ دار نہیں ہے؟ سیفئی میں جاتا ہے کوئی آدمی اگر انتقال کر جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ سیفئی میں تو تم لے گئے، وہ مریض مر گیا ہے، کوئی اور اچھا اسپتال نہیں ملا تھا۔ مجھے بتائیے جب دنیاوی معاملات کے اندر آپ ہاسپٹل اور اچھے ڈاکٹروں پر انگلی اٹھا سکتے ہو تو آپ نے ان چھوٹے چھوٹے لوگوں سے مسئلے پوچھنا کیسے شروع کر دیا ہے، جو ابھی لفظ مسئلہ نہیں بتا پائیں گے کہ مسئلہ کیا ہے، فتویٰ کیا ہے، فتویٰ دینے والے کو مفتی کیوں کہا جاتا ہے، افتاء کیا ہے، یہ ڈگری کون کس کو ملتی ہے، کون فتویٰ دے سکتا ہے؟ جن کو بھی یہ نہیں معلوم آج ان سے آپ مسئلے پوچھتے رہتے ہو۔ آپ نے دیکھا اس کی داڑھی بڑی ہے، اسی کو مولانا سمجھ لیا آپ نے، داڑھی تو فرعون کی بھی تھی۔ میرے بھائیوں علم ایک الگ چیز ہے، اس لیے دین کے مسئلے کو بھی آپ کو انہی سے پوچھنا ہے، ورنہ بالکل ایسے ہی بندر کے ہاتھ میں استرا دے دیا تو آپ یاد رکھنا کہ وہ گردن کاٹ دے گا، بال نہیں بنائے گا، شیونگ نہیں کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب اللہ کا نام آ گیا تھا تو رحمان اور رحیم کہنے کی کیا ضرورت؟ اور رحمان جب آ گیا تھا تو رحیم کہنے کی کیا ضرورت؟ رحمان کے معنی بھی بہت رحم کرنے والا اور رحیم کا معنی بھی بہت رحم کرنے والا۔ جب اللہ نے ایک بار رحمان کہہ دیا تو دوبارہ رحیم کیوں کہا؟ چلیے پہلے اتنے ہی مسئلوں کا جواب دے دیجیے، آگے پھر ہم پوچھیں گے آپ سے کہ وضو بناتے وقت صرف بسم اللہ، کھانا کھاتے وقت صرف بسم اللہ، وہاں رحمان رحیم آپ نہیں پڑھیں گے۔ سن لیجئے، اب پھر وہی سوال پیدا ہوتا مولانا حرج کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرو تو اللہ کا نام لو، اور اللہ کا نام آ گیا بسم اللہ، اللہ کا نام آ گیا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا الرحمن الرحیم بھی پڑھو۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا لے لوں تو حرج کیا ہے؟ لے لوں تو حرج کیا ہے؟ حرج ہے، حرج یہ ہے کہ نبی نے صرف اللہ کا نام بتایا، تم الرحمن الرحیم اپنی طرف سے داخل کر رہے ہو، نبی کے دین کو مکمل نہیں سمجھ رہے ہو، بلکہ اپنے آپ کو اپنی طرف سے بڑھانے کے بعد مکمل سمجھ رہے ہو۔ اور ہر جگہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے، وضو بناتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پھر مجھے بتاؤ قربانی کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ وہاں صرف بسم اللہ اللہ اکبر کیوں کہہ دیتے ہو؟ پھر وہاں پر بھی الرحمن الرحیم پڑھو۔ جب آپ یہاں پڑھنے میں حرج نہیں سمجھ رہے ہیں تو وہاں پر بھی پڑھنے میں حرج کیوں سمجھ رہے ہو؟ ادھر بھی کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر، وہاں آپ نہیں کہو گے، کیوں؟
میرے بھائیوں وہاں حرج کیا ہے؟ اگر یہ پیمانہ آپ کا ادھر ہے تو ادھر بھی ہونا چاہیے، اور اگر ادھر نہیں تو ادھر کیوں؟ بیت الخلاء میں جانے کی دعا کیا ہے لیٹرین میں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. صحیح حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس سے پہلے کوئی بسم اللہ بھی کہہ دے تو یہ شیطان کی آنکھوں کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، بسم اللہ کہا جا سکتا ہے. اب کوئی آدمی وہاں جا کے کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیسا لگے گا؟ بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے آئے کھڑے ہیں، پہلے کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب کہیں گے اللہ اکبر. میرے بھائیو یہ بھی غلط ہے. نماز کی نیت ہے ہی اللہ اکبر. آپ مسجد میں آئیے، وضو بنا کے آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ آئیے. سنت پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر، دل میں نیت کیجئے سنت اللہ اکبر. آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ تو نماز کے بیچ میں آ رہی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں بسم اللہ بتائی ہے اللہ کے رسول نے، تم پہلے بسم اللہ کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے نبی اکرم کی اس بسم اللہ کو چھوڑ کر اپنی طرف سے ایک نئی بسم اللہ ایجاد کی. شریعت کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرو. ایسے ہی مولوی جرجیس کو اتنا بڑا مقام نہیں مل جاتا ہے، یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. میرے بھائیوں پرسوں کیونکہ رات جو جاگنے والی تھی وہ سونا پور بھانڈوب میں تھی، اور اسی دن مالونی والے آ گئے، ملاٹ والے کہنے لگے مولانا ایک ہی رات 2 جگہ بول دیجیے. بیچارے یہاں تقریر کر رہا، وہاں دوسری جگہ کے لوگ گاڑی لے کے کھڑے ہیں. ایک جگہ بولا 12 سے 1 تک، اور پھر وہاں سے گیا 1 گھنٹے کا سفر کر کے 2 بجے پہنچا، اور وہاں 2 سے 3 تک وہاں بولا. اور پہلے دن جو 25ویں رات تھی کرلا میں بولا. وہ روک رہے تھے آج کی رات بھی، میں نے کہا نہیں بھائی میری بھی بیوی بچے ہیں، مجھے بھی جانے دو، والدین کی طبیعت، ہمارے والد کی طبیعت خراب ہے، ٹکٹ تھا. تو میرے بھائیوں ان مسائل پر غور کیجئے، ان مسائل پر. مسئلے وہی چلیں گے اپنی عقل سے نہیں. شریعت نام ہی نہیں ہے اپنی عقل کو دخل دینے کا، شریعت نام ہے محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کا. جہاں بسم اللہ بتائی وہاں بسم اللہ پڑھو گے. ابھی دیکھنا چاند ہوگا جب عید کا تو دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں گے اللہم اہلہ بالامن والایمان. یہاں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں اللہ کے رسول سے. اب سوال پیدا ہوتا ہے مولانا اگر ہاتھ اٹھا دیں تو حرج کیا ہے؟ تو پھر لیٹرین میں بھی جا کے ہاتھ اٹھاؤ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اب جرجیت صاحب کہہ رہے ہیں اگر ہاتھ اٹھا لیں تو حرج کیا ہے؟ اب جرجیت صاحب کہہ رہے ہیں ہاتھ اٹھا لو تو حرج کیا ہے؟ جب لیٹرین میں ہاتھ اٹھانا نبی سے ثابت نہیں ہے، اسی طریقے سے چاند کی دعا بھی ہاتھ اٹھانا نبی سے ثابت نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں مسجد میں وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد وضو کے بعد کی دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین. نہیں ہے ثابت. بہت سے لوگوں کو دیکھا اذان دی لا الہ الا اللہ، اس کے بعد میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ. ارے اللہ کے بندے یہاں ہاتھ نہیں اٹھائے اللہ کے رسول نے، یہاں ہاتھ نہیں اٹھائے. جہاں ہاتھ نہیں اٹھائے ہمیں وہاں نہیں اٹھانا ہے، جہاں اٹھائے وہاں اٹھانا ہے. شب قدر ہے آج کی رات، اکیلے میں جائیے اٹھائیے ہاتھ. اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں اٹھاؤ ہاتھ، جتنی لمبی دعا مانگنا ہو مانگو. یہ مولوی والی دعا نہیں اللہ روزی روٹی میں برکت دے آمین، اللہ فلاں بیمار ہے اس کو طبیعت ٹھیک نہیں آمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو گئی دعا. یہ فارمیلٹی نہیں ہے، یہاں فارمیلٹی نہیں، یہاں اپنی دعا مانگو. اس لیے کہ جو چیزیں آپ مانگنا چاہتے ہو مولانا جرجیس کو بھی بتانا نہیں چاہتے ہو. ہے بھائی آپ کے دل میں ایسی بہت سی چیزیں جو آپ چاہتے کسی کو پتہ نہ چلے. مانگی آئے اپنے رب سے، اور آپ اپنے رب سے چھپا نہیں سکتے ہو، اس لیے کہ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے.